अलीना साहबा, उमर अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहें तो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, जी बिल्कुल। उमर अयूब साहब, आपके सबसे पहले तो हम तासुरात चाहेंगे और फिर कि ये जो भारत हमारे रिस्ट्रेंट को पहले तो वो बहुत ही अंडर एस्टिमेट करता हुआ नजर आया और अब जब उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, ऐसे में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम, जिन्होंने आज उनकी सियासी जमातों से भी गुफ्तगू हुई है उनके सरबराहान से, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में एक ऐसा ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे तमाम लीडर्स जो है वो ऑन बोर्ड हो, पॉलिटिकल लीडर्स ऑन बोर्ड हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना साहबा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अभी ताज़ा अटैक हुआ है बुलारी एयरबेस पे। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज अब आ रही है। जी जी। सबसे पहले बुलारी एयरबेस पे सिंध के अंदर वहां पे अटैक हुआ है और वहां पे एक स्क्वाड्रन लीडर साहब गालबन शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला उनके खानदान को हिम्मत दे और उनकी रूह को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और बाकी भी जो हमारे शोधा इन अनप्रोवोक्ड अटैक्स में शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला सबकी फैमिलीज को सब्र जमील अता फरमाए। पहली बात। नंबर दो बात यह है कि रात से नूर खान एयरबेस हो गया, सरगोदा हो गया और आपका शोरकोट हो गया। यहाँ पे इनके मिसाइल के हमले, उससे पहले ड्रोन के हमले। पाकिस्तान का जो रात को रिस्पॉन्स था वो मेजर्ड था, पर मैं समझता हूं कि ये शहबाज शरीफ की कमजोरी है। इससे पहले भी जिस वक्त अटैक्स अभी शुरू नहीं हुए थे, नेशनल असेंबली का इजलास था, वहां पे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेरी स्पीच आप निकाल के देखें, गो कि उसको सरदार या सादिक ने सेंसर किया था, जो उसका हक नहीं था। और वहां पे मैंने पूरा बता दिया था कौम को कि ये इस तरह के स्टेप वाइज एस्केलेशन हिंदुस्तान करेगा। और आपका पहलगाम के बाद जो हिंदुस्तान ने मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की और कर रहा था, उसी वक्त हमें इंडिया को बताना चाहिए था कि कोई मिस एडवेंचर तुमने किया तो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो अटैक पाकिस्तान ने आज सुबह किया, ये 4 दिन पहले जिस वक्त हिंदुस्तान के ड्रोन्स पाकिस्तान में दाखिल हुए, उसी दिन और जो जहाज उनके आए उसी वक्त हमें उसी लम्हे करना चाहिए था। और अभी भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर डीप विद इन इंडिया उनके एयरबेसेस को, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बिल्कुल निशाना बनाना चाहिए। ये हमें कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए कि हम लोग रिस्ट्रेंट खेलें। ये रिस्ट्रेंट का टाइम नहीं है, हमें मुंह तोड़ जवाब देना है उन्हें। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। है आपको लगता है कि जो ग्लोबल इंटरवेंशन अब नजर आ रही हैं अमेरिका की जानिब से, चीन की जानिब से डी-एस्केलेट करने के लिए, विदाउट एनी एश्योरेंसेस फ्रॉम इंडिया, शुड वी एक्चुअली ऑप्ट फॉर डी-एस्केलेशन? नॉट एट ऑल। दुनिया जो है डिप्लोमेसी खेलती रहेगी। हम अपनी सर्वाइवल के लिए करना है, हमने अपने मफादात देखने हैं और हमने मुंह तोड़ जवाब इमीडिएटली देना पड़ेगा। भारत एक प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है, वो एक फैसिस्ट आदमी है, वो हिटलर का पैरोकार है। फैसिस्ट बुलीज होते हैं, उनको मुंह के बल मारना पड़ेगा और ठीक ठाक दबा के मारना पड़ेगा। और हमें ये फाइट उनके अंदर तक लेके जानी चाहिए एंड इमीडिएटली चाहिए। ये इस वक्त शहबाज शरीफ जो इंस्टॉल्ड पपेट है, इसमें ये वो सकत नहीं है। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, इनकी फैमिली के मेंबर्स ने मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में क्या सख्त बात की है? इन्होंने कभी कहा है कि हम लोग तुम्हारे दांत तोड़ेंगे? इन्होंने कोई बात की है कि हम लोग तुम्हें न्यूक्लियर ऑप्शन तक लेके जाएंगे? नो, इनमें वो सख्त ही नहीं है। ये कॉम्प्रोमाइज लीडर्स हैं, इनमें वो चीज ही नहीं है। इनके सज्जल जंदाल के साथ इनके ताल्लुकात है, इंडियन बिजनेसमैन के साथ। बट उमर साहब, ये जरूर बताइएगा कि जो अब ये जो राउंड्स ऑफ बैटल्स हम देख रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओपनिंग राउंड जिसमें एयर बैटल्स देखी गई, हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, टोन सेट कर दी थी उसी वक्त हमने, उनके 5 जेट्स गिरा के। राफेल मतलब दुनिया की तारीख में ये कभी उसको हिट नहीं किया गया और पाकिस्तान हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। कितने इस वक्त हमारी, अगरचे हमारे पास अददी बरतरी तो उस तरह से हासिल नहीं थी, लेकिन हमारी जो एक एक्सीलेंस, वो जो शेयर ब्रिलियंस है अफवाज की, उस पर आप क्या कहेंगे? कि वो जो कहते हैं ना कि इट इज नॉट द मशीन बट द मैन बिहाइंड द मशीन, तो हमारे पास क्या कुछ सलाहियत मौजूद है?
اس پہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیے. کل میں نے ٹویٹ بھی کی تھی, اور یہ J-10Cs کی جو یہ آئیڈیا تھا, یہ ایئر چیف مارشل جناب مجاہد انور خان صاحب 23 مارچ 2019 میں ان کی چائنیز ایروبیٹک ٹیم آئی تھی. ان کے فلائی پاسٹ کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک زورانہ تھا, وہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا, ان کو میرے ایویشن کے ساتھ تعلق کا پتہ تھا, انہوں نے کہا تھا جی عمر صاحب یہ میں نے پرائم منسٹر کو کنونس کرنا ہے کہ یہ جہاز ہم نے لینے ہیں. اور اس دن 23 مارچ 1919 سے لے کے, اور آپ دیکھیں کہ 11 مارچ 2022 تک وہ جہاز پاکستان میں آ بھی چکے تھے, گو کہ ملک میں کووڈ تھا. تو یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور یہ صرف ایک جہاز کی بات نہیں ہے, یہ ایک پوری ایک آپ سمجھیں کہ نیٹ ورک ارینجمنٹ ہے, جس میں آپ کے ایویکس ارلی وارننگ سسٹمز, آپ کے ریڈارز, آپ کی میسائل ٹیکنالوجی, آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ایک پورا چین بلاک بنتا ہے. وہ سارے کا سارا ایک انٹیگریٹڈ تھا, جس نے انیبل کیا ہمارے پائلٹس کو کہ بارڈر کراس کیے بغیر بیونڈ ویژول رینج کے ہم نے ان کے جہازوں کو گرایا. یہ لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے, اور اس وقت صحیح فیصلے ہوئے جو آج جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان صاحب نے لیے, آج پاکستان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. میں پھر یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جو ہمارے فوجی ہیں بارڈرز پہ, ہمارے ایئر فورس کے ایئر مین, پائلٹس, نیوی, ان کے ساتھ ساری قوم شانہ بشانہ کھڑی ہے. پر میں یہ بات کہتا چلوں کہ لیڈ کرنے کے لیے آپ کو صحیح لیڈر چاہیے. جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا ہم لوگ ماریں گے پہلے, سوچیں گے بعد میں, وہ اس وقت مسنگ ہے. یہ اس وقت مطلب انالیسس پیرالیسس موڈ میں پڑے ہیں. ان میں گٹس شہباز شریف میں, مسلم لیگ نون میں نہیں ہے. یہ کمپرومائزڈ ہے, ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں ہندوستان کے ساتھ. پر عمر صاحب, اس وقت آپ ایز این اپوزیشن لیڈر کیا چاہیں گے کہ اے پی سی اس وقت نیڈ آف دی آر ہو گئی ہے, اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر آنا چاہیے؟ حکومت, یا میں کہوں گا انسٹالڈ ریجیم پپٹس جو ہیں, کٹ پتلیاں, یہ سمجھتی ہیں کہ اے پی سی بلائیں. اے پی سی میں ایک شخص کا آنا لازمن ہوگا, اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. اس کے بغیر اے پی سی ہو ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب وہ اسی طرح مترادف ہوگا کہ آپ ایک مجسمہ بنا دیں پر اس میں روح ہی نہ ہو. ساری دنیا کو پتہ ہے, پورے ملک کو پتہ ہے کہ وہ روح وزیر اعظم عمران خان ہے, جس کو لوگ چاہتے ہیں, جس کو مانتے ہیں, جو ملک میں یونٹی لا سکتے ہیں. ان کے کہنے میں کوئی نہیں آتا. اور عمر صاحب آخر میں گلوبلی پوری دنیا میں جو جس طرح سے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن بھارت کی جانب سے پھیلائی جا رہی تھی اس پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد, اور پھر ایک فیک بارہا فیک پریٹیکس کے کو کنسیڈر کر کے اس کے تحت پاکستان پر حملہ آور ہونا, اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کرنا, اس کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرنا, کیا مطلب اس کی کریڈیبلٹی کو لے کے, اف اینی, مطلب کریڈیبلٹی تو ویسی نہیں ہے, لیکن دنیا اب اس کو سنجیدہ تو نہیں لے گی؟ علینا صاحبہ دیکھیں, بھارت کا جواب جو ہے نا جی, جو مرضی ہے وہ کرے. ہم نے کر دکھایا نا, ایئر فورس نے بریلینٹلی پرفارم کیا, آپ کے J-10s نے بریلینٹلی پرفارم کیا, پائلٹس نے بریلینٹلی پرفارم کیا. جواب مل گیا ان کو, جتنا مرضی اس کو اسپن کریں. ان کو پتہ ہے کہ ان کا رافیل جو ہے وہ گر گئے ہیں, میراج 2000 گرے ہیں. اچھا, ابھی نیکسٹ چیز, جب آپ اپنے اپوننٹ کے منہ پہ ماریں گے نا رکھ کے, جب اس کو آپ جس کو ایک سارڈ فائٹنگ میں آپ جو تلوار لگاتے نا, اور اس کے گلے سے جب خون اڑتا ہے تو ساروں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. وہ وار ہم نے کرنی ہے. اس کے لیے طاقت کی, ذہنیت کی, بہادری کی ضرورت ہے. وہ ہم لوگوں نے کرنی ہے. آپ کے پاس تلوار موجود ہے, اور آپ کے پاس ویل آتی ہے آپ کے لیڈر سے. وہ ول شہباز شریف میں نہیں ہے, اس میں وہ کلنگ اسپرٹ ہے ہی نہیں. اس کی سپیچ دیکھیں قومی اسمبلی میں, پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جو اس میں سپیچ تھی, وہ کہتا نا وپڈ بوائے انگریزی میں, جس طرح ایک بالکل دھیما سا, باڈی لینگویج اس کی ویک. اس طرح لیڈرشپ نہیں چلتی ہے. چرچل تھا, اس سے پہلے چیمبرلین اسی طرح ویک آدمی تھا. ہٹلر چڑھائی کرتا گیا, جس دن چرچل آیا اس کے کچھ مہینے بعد وہی فوج, وہی عوام, وہی سرکمسٹانسز, بلکہ سرکمسٹانسز ابتر تھے اور خراب تھے. اس نے وار کا ٹرینڈ جو ہے وہ چینج کر دیا اور جرمنز کو پش کرنا شروع کیا.
یہ چیز چاہیے پاکستان کو. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے ایک اسٹرانگ لیڈر کی, اور وہ اس کے پیچھے عوام کھڑی ہوگی, اور وہ عمران خان. رائٹ. عمر صاحب ایک اور بات میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ناظرین کے لیے بھی ذرا اس کو کلیئر کر کے بتائیے کہ جب وہ ایڈمٹ کرتے ہیں آج جو بھارت میں جو ان کی ہائی کمانڈ ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے کنڈکٹ, اس میں یہ اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ ان کے جو ٹیکنالوجیکل انسٹالیشنز ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں, ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ ہو گیا, ان کے ریڈار سائٹ, اسٹوریج فیسلٹیز, جو ان کے براموز اسٹوریج فیسلٹی جو تھی وہ بھی تباہ ہوئی ہے, ریڈار سائٹ ایویشن بیس ان کی تباہ ہوئی ہے. تو اس بات کو تو انہوں نے کیا. What does this actually mean? Along side ہم جو سائبر اٹیکس ہیں وہ تو ہم کنڈکٹ کر ہی رہے ہیں, اس میں بھی ہم نے ایک اپنی ایکسپرٹیز اور ہم نے شو کر دیا ہے, لیکن یہ جو ساری جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے لے کے ٹیک انسٹالیشن سے لے کے ریڈار سائٹ سے لے کے اسٹوریج فیسلٹیز کو تباہ کر دینا, what exactly does this mean? دیکھیں کبھی بھی اپنے دشمن کو کمزور نہ سمجھیں. بھارت ایک بڑا ملک ہے, اس کے پاس ریسورسز بھی ہیں, اکنامک بھی ہے, ملٹری بھی ہے. ہم نے اپنی فل اسٹرینتھ لگانی ہے. ابھی کل کا جو اٹیک ہوا, اتفاق سے میری ٹویٹ آپ دیکھیے گا, وہاں پہ جو ایئر لائن کا ڈیٹا ہوتا ہے, فلائٹ پاس میں دیکھتا ہوں, میں خود ایک پائلٹ ہوں, جب میں نے دیکھا میں نے کہا اٹیک آنے والا ہے, ٹینشنز آئے ہیں. اس کے ٹھیک 35-40 منٹ بعد پہلے اٹیک ہوا, جسٹ بائی سیئنگ دیٹ ڈیٹا. اچھا, آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں اور ایک کامن چیز ہوتی ہے ریڈنڈنسی. ان کی ایک سٹوریج ہم نے تباہ کی ہے, انہوں نے ملٹیپل اور جگہوں پہ سٹوریجز کی ہیں. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ڈیپ اسٹرائک کرنا ہے. وہ کیا ہمارے دیکھیں ان کے ٹریگر, ہمارے لیے ٹریگرز کیا ہیں. ہمارے سی لائن آف کمیونیکیشن وہ یا چوک آف کریں, اس کا مطلب ہے ان کی 3 آریانٹ سب مرینز, نیوکلیئر کلاس سب مرینز بحریہ عرب میں ہیں, ایئر کرافٹ کیریئر بحریہ عرب میں ہیں, ان میں میسائلز اور جہاز ہیں. وہ ہمیں تھریٹن کر رہے ہیں نا, کوئی سری لنکا کو تو نہیں. اس کو ہم نے دیکھنا ہے, وہ ہماری سی لائن آف کمیونیکیشن چینل کرتے ہیں, وہ ہمارا نیوکلیئر ٹریگر ہے. وہ باؤنڈریز کو کراس کرتے ہیں اور پاکستان کی جغرافائی سرحدوں کو انڈینجر کرتے ہیں اور توڑتے ہیں. وہ ہمارا نیوکلیئر ٹریگر ہے. ہمیں ان کو ان کی سرزمین پہ مارنا چاہیے. اور جب میں اس سے بھی بات کرتا ہوں, ہمیں ان کو انشور کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کیٹیگوریکلی کہ تم نے یا پاکستان کی انٹرنیشنل باؤنڈری پہ قصور, جموں, اخنور, آپ کا لاہور, یا آپ کا نیچے جا کے رحیم یار خان یا بھاولپور, اس سائڈ پہ کہیں پہ بھی تمہارا ایک ٹینک بھی قریب بھی ہمارا آیا, ہم لوگوں کے پاس جو چیز ہمارے پاس اسلحہ ہے, چاہے وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن ہو, چاہے وہ کنونشنل وارٹس ہو, ہم لوگ تمہیں ہٹ کریں گے اور تمہاری اپنی سرزمین میں ہٹ کریں گے. ان کا اندر کراس ہونا ہمارے لیے خطرے کی باعث ہے. ایک بار دشمن کا آرمر, ٹینک اور آرٹلری ایک آپ کے ٹیریٹری میں اندر گھس آتے ہیں, ان کو نکالنا ناممکن ہو جاتا ہے. سو لہٰذا ادھر ہی مار کریں اور ادھر ہی ان کو ختم کریں. اور عمر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ تھریٹ جو ہے کہ ان کی جانب سے یہ آگے ایسی موو کی جا سکتی ہے, دس تھریٹ از امیمنٹ. This threat is imminent. وہ اسکیلیشن لیڈر پہ اوپر جا رہے ہیں, وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں ہمیں, وہ ہر چیز میں ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں. ہمیں بجائے اس کے کہ وہ انیشیٹو لیں اور کریں, ہمیں ان کو اتنا ہٹ کرنا چاہیے کہ ان کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ پاکستان کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی ول بھی ہے اس کو کیپیبلٹی کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے. آپ کے پاس بندوق یا پڑی ہو اور اس میں 30 گولیاں کلیشنکوف کی پڑی ہو, اور آپ میں ہمت نہ ہو کہ آپ فائر کریں, تو پھر کیا فائدہ اس بندوق کا. آپ نے اس کو استعمال کرنے ہیں اپنے ایئر فورس کو, اپنی آرمی کو, اپنی نیوی کو, اور سب سے امپورٹنٹ بات, آپ کے پاس جو لانگ رینج بیلسٹک میسائلز ہیں, کنونشنل, پہلے کنونشنل سے شروع کریں. انڈیا ایسکیلیٹ کرتا ہے, بارڈرز کی طرف آتا ہے, مارے انہیں, ہٹ کریں.